का 33 वर्ष तक का समझना है, 29 से 33। तो थोड़ा सा जो हमने पिछली क्लास में समझा था उसको एक क्विक रिवीजन करना जरूरी है, ताकि हम बातों को सही से समझ पाए और हम उसी तरह से आगे चल पाए जैसे हम हमेशा करते हैं। तो आज की जो हमारी वर्स है उसको पढ़ने से पहले मैं पिछली क्लास में जो हमने समझा उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। पिछली क्लास में हमने आयत 23 से लेके 28 तक पढ़ी थी सूरह निसा की, और उसको अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो हमने पढ़ा था कि क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिदायत भेजी, गाइडेंस भेजी, क्योंकि उसने ही हमें बनाया है, पैदा किया है। तो जैसे उसने इस दुनिया को बनाया तो वो सब चीजें सही जानता है कि सब चीजों की वर्किंग कैसी होनी चाहिए। तो ऐसे ही जब इंसानों को उसने बनाया तो वो इंसान की हर कमजोरी से, हर स्ट्रेंथ से पूरी तरह वाकिफ है, उसकी रग रग से वाकिफ है। तो वही बेस्ट नॉलेज रखता है कि वो बता सके कि हम इंसान अपनी जिंदगी कैसे गुजारें ताकि हम कामयाब हो सकें और हमारे लिए मुश्किलें ना हो। जैसे जब हम कोई नई मशीन लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है जो कि उसके इंजीनियर ने लिखा होता है ना, तो वो इंजीनियर बताता है कि ये ऐसे यूज करनी है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें। इसी तरह कुरान में हमारे लिए उस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, हम अपनी लाइफ में किस किस तरह से हिदायत हासिल करते रहें, अल्लाह के अहकाम पे चलते हुए आसानी लेते रहें। क्योंकि पिछली आयत में हमने ये पढ़ा था कि इंसान की फितरत जो है वो यही है कि वो अपनी ख्वाहिशों पे, अपनी डिजायर्स पे चलना चाहता है, उन्हें पूरा करना चाहता है। सॉरी, उससे वो अपनी जिंदगियों में लेकिन मुश्किलें ही पैदा करता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने पिछली आयत में हमने पढ़ा, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह हमारे लिए आसानी चाहता है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि जिस तरीके से हमें वो बताएगा वो तरीका हमारे लिए सही और आसान तरीका है। भले ही हमें वो मुश्किल लगता है लेकिन वही हमारे लिए आसान है। लेकिन जो हमें आसान लग रहा है, जिस पर हम चलना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए आगे जाके मुश्किलें पैदा करेगा, कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। तो वो उस पर हम आसानी से चल नहीं पाएंगे और अपने आप को हलाकत में डाल देंगे, दुनिया की भी हलाकत और आखिरत की भी हलाकत। जैसे कि एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बहुत सारी इस तरह के एग्जाम्पल्स आप जानते होंगे कि लोग अपनी डिजायर्स को पूरा करने में, आजादी को यूज करने में पूरी दुनिया मतलब किसी चीज का लिहाज नहीं करते और लगे रहते हैं कि बस उन्हें पार्टी करना है, उन्हें एंजॉय करना है, उन्हें बस डिजायर पूरे करने हैं। ऐसी कई मूवीज भी हैं जिसमें हमें बाद में ये रियलाइज होता है कि आखिरकार में इंसान कहीं ना कहीं फंस जाता है और उसकी जिंदगी बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाती है जब वो ऐसे जीने लगता है। वो डिप्रेशन और एंजाइटी और पैनिक अटैक्स, इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो हमें अपनी लाइफ में, वो लोग लोनली हो जाते हैं जो इस तरह की जिंदगी जी रहे होते हैं, ऊपर ऊपर से तो लग रहा होता है कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खोखले होते चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रियल लाइफ भी हैं, मूवीज में ही नहीं, रियल लाइफ में हमने देखे हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स। जैसे बहुत सारे मार्लिन मुनरो का केस है, एक एक्ट्रेस थी, वो बहुत ज्यादा फेम पे, बहुत ज्यादा कामयाबी मिली, उसने बहुत ज्यादा ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम कमाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतना ज्यादा अकेली और इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी कि फाइनली सुसाइड करा उसने। ऐसे ही बहुत सारी सेलिब्रिटीज के नाम आपको पता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को दूर से लगता है कि बहुत जिया, बहुत खुश रहे, लेकिन उनका अंजाम कुछ भी नहीं रहा, फ्रस्ट्रेशन में मरे, या फिर नहीं भी मरे तो भी वो नाकामी अपने आप को महसूस करते हैं। तो इस तरह की जिंदगी से हम बच सकें, हम अपने आप को आसान जिंदगी दे सकें, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये हिदायतें भेजी। और एक आपको और एग्जांपल बताती हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है। टर्की की इन्फ्लुएंसर थी अभी कुछ दिनों पहले तक, वो बहुत ज्यादा मशहूर थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको इतना ज्यादा लोग पसंद करते थे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, उसके इतने फॉलोअर्स थे। उसको अपने आप से मोहब्बत थी, सेल्फ लव कहती थी वो, कि मुझे कुछ और की जरूरत नहीं है। उसने अपने आप से ही निकाह कर लिया, शादी कर ली। तो अल्टीमेटली वो भी किसी बिल्डिंग से कूद के मर गई, अभी कुछ दिनों पहले की न्यूज है, 4-5 दिन की, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। तो क्या मतलब, इसका यही मतलब है कि चाहे निकाह हो या कोई भी जिंदगी का तरीका हो, वो अकॉर्डिंग टू खुदा ही होना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने हदें हमारी बना दी ना, क्योंकि हमारा तो दिल कमजोर है, हम लोग तो अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते ही हैं। तो हमें अल्लाह की हदें इसीलिए मिली हुई है कि ताकि हम इससे बाहर ना निकल सकें। अगर हम ख्वाहिशों के पीछे ऐसे ही अंधे भागने लगेंगे, ब्लाइंडली भागने लगेंगे, तो हम इस तरह नाकाम हो जाएंगे।
تو ہمیں نکاح کو کوئی سیلیبریشن نہیں یا کوئی تفریح نہیں سمجھنا ہے، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. اور پچھلی آیت میں اس نکاح کے بارے میں کافی لمیٹیشنز بتائی گئی تھی کہ آپ کس سے نکاح کر سکتے ہو اور کس سے نہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں بہت ہی سوچے سمجھے فیصلے سے کرنی ہوگی. شروع میں مشکل لگے گی لیکن ہماری لائف اسی سے آسان ہوگی. یہ چیزیں ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کی تھی. اب ہم آج کی آیتیں شروع کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس جو سامنے اسکرین پر ہمیں دکھ رہا ہے یہ ہندی ترجمے میں آیت نمبر 29. پہلے میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور خون نہ کرو آپس میں، بے شک اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے. تو اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب جب تم ایمان لے آئے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو اب جو ایمان کا تقاضا ہے، ایمان تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی یہ ہدایتیں مانو. اور وہ کیا ہدایتیں ہیں؟ کہ ایک دوسرے کو کے مال کو بے ایمانی کے ساتھ نہ کھاؤ. ڈس آنیسٹی مطلب آپ اپنے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ ہو اس کا پیسہ غلط طریقے سے نہ کھاؤ. اچھا، تو جھوٹ بول کر، کسی کو لوٹ کر، چوری کر غلط انفارمیشن دے کر پیسہ کمانا بالکل منع کیا گیا. تجارت کی بات کہی گئی مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے. تجارت کا مطلب آپ شاید جانتے ہوں گے بزنس کرنا. تو اگر آپ آپس میں خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بزنس کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بھی پتا ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہو سامنے والے کو، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ بزنس کر رہا ہے، ایک دوسرے کی رضامندی سے وہ بزنس ہو رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سامنے والے کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی بات غلط ہے. پتا ہونا چاہیے اس کو کہ ہم کمائی کر رہے ہیں. تو تجارت ہونی چاہیے آپس کی خوشی سے، تبھی وہ ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے. ہر وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے کہ چوری، ڈاکہ، کسی کا مال ہڑپ لینا، دھوکہ دے کر، زبردستی کر یا غبن کر لینا، یا پھر کسی کو الو بنا کر یا مجبور کر کے اس کی ناسمجھی کا فائدہ اٹھا کے اگر کوئی پیسہ کمایا جاتا ہے تو اس کو ناحق پیسہ کہا جاتا ہے. اس طرح کے پیسے کو منع کیا گیا ہے. ایک حدیث ہے کہ جب آپ کوئی تجارت کریں تو دینے والا نقصان میں رہے، نہ ہی لینے والا نقصان میں ہو. یعنی کہ کوئی بزنس جب بھی آپ کر رہے ہیں تو نہ تو آپ کو نقصان ہونا چاہیے اگر آپ اسے کچھ کسی کو بیچ رہے ہیں، نہ تو آپ نقصان میں بیچو، اور نہ ہی سامنے والے کو نقصان ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ پیسوں میں دے دیا وہ چیز جس کی بات آپ نے کی تھی. مگر یہ جو باتیں ہیں یہ آج کل کوئی مانتا ہی نہیں ہے. بزنس میں بھی جو بیچنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قیمت پہ بیچ دوں، اور جو لینے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کم سے کم قیمت پہ لے لوں. تو یہ سب حدیثیں تجارت کے معاملے میں بتائی ہیں. ایک اور حدیث ہے کہ جو آدمی کسی کی قسم کھا کر مال ہتھیا لے گا وہ جہنمی ہے. یعنی کہ کسی نے پیسہ لیا، قرض لیا، اور قسم کھا کے کہہ دیا کہ نہیں میں نے تو نہیں لیا تھا، یا میں نے تو دے دیا تھا، واپس کر دیا تھا. اگر کوئی آدمی اس طرح کر رہا ہے، میوٹ کر دیتے پاپا کا، اگر کوئی آدمی اس طرح کر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی بتایا. تو چاہے کوئی چھوٹی سی چیز ہو، جیسے کہ حدیث میں آیا چاہے وہ مسواک ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی نے قسم کھا کے کہہ دیا جھوٹا یہ میری مسواک ہے تو بھی وہ جہنمی ہو گیا. تو ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہنا پڑے گا کہ ہم کسی کی کوئی چیز غلط طریقے سے نہ کھائیں. ایک اور حدیث ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ نے کہا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. کوئی بھی قسم کھا کے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے یہ تو میں بامبے سے لایا تھا خاص آپ کے لیے، اور یہ تو مجھے اتنے میں پڑا ہے، یہ میں اتنے کا کیسے بیچ دوں. اس طرح کی باتیں تو عام طور پہ سنی ہے نا آپ نے. یہ سب جھوٹ بول کر آپ مال بیچ رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کی. 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ، ایک اور حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ آخرت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور انہیں بہت سخت عذاب دے گا. تو ان میں سے 2 لوگ یہی ہیں. ایک تو یہی ہے احسان جتانے والے،
اور دوسرے ہیں جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے. تو کتنا زیادہ ان چیزوں کا امپورٹنس ہے جو کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سب طرف لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں ان باتوں کو بھولے ہوئے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا یاد کریں, آپ کو معلوم ہو تو ایک نبی تھے شعیب علیہ السلام, ان کی جو پوری قوم تھی وہ اسی وجہ سے تباہ کر دی گئی, ان پہ اسی لیے عذاب آیا کیونکہ وہ اپنے اس معاملات میں ایمانداری سے نہیں کرتے تھے. ایک دوسرے سے کوئی بھی وہ مال کماتے تھے تو اس میں ایماندار نہیں تھے, اس بات پہ وہ قوم پوری ہلاک ہو گئی. ایک حدیث میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسروں کی جان اور اس کا مال سیف ہونا چاہیے. مطلب وہ کسی کے لیے نہ تو اس کی مال کا نقصان ہونا چاہیے کرے اور نہ ہی کسی کے جان کا نقصان ہونا چاہیے اس کے ہاتھ. تو مطلب مسلمان کو تو ایسا کیریکٹر دیا گیا ہے حدیث میں. وہی چیز قرآن میں بھی کہی جاتی ہے کہ کسی ایک انسان کی اگر ہم نے جان لے لی تو سمجھو سارے انسانیت کی جان لے لی, اگر کسی غلطی سے کسی بے گناہ کی جان لی گئی ہے. پھر دوسرے کی جان لینا حرام بتایا گیا حدیثوں میں. تو یہ سب چیزیں حدیث سے اس آیت کی اتنی کلیئرٹی آ رہی ہے کہ ہمیں کس طرح کا مال کھانا ہے اور کس طرح کا مال نہیں کھانا ہے. کوئی بھی پیسہ ہمیں غلط نہیں کمانا ہے, بہت ایمانداری سے اور آنےسٹی سے ڈیل کرنا ہے. اور اگلی بات جو اسی آیت میں کہی گئی وہ یہی ہے کہ خون نہ کرو آپس میں. مطلب کسی کی جان نہیں لینی ہے, کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے, حرام ہے کسی کا قتل کرنا. بے شک اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ان چیزوں کو منع کیا ہے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کی تو کوئی حد نہیں ہے. وہ تو ابھی دیکھ ہی رہے ہیں آپ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کی مار کاٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے مال کھینچ رہے ہیں, لوٹ پاٹ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسی ہدایت دی ہمیں کہ ہم اس راستے پہ چلیں. اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. اب دوسری آیت پڑھتی ہوں. اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم ضرور آگ میں ڈالیں گے, اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. تو مطلب اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا ہے, قرآن میں ہم ہمیشہ یہی پڑھ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی گناہ کرو, آپ کوئی بھی گناہ کرو, اگر آپ سچ مچ توبہ کرتے ہو, معافی مانگتے ہو, اللہ کے آگے جھک جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے نا. بار بار ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن کوئی انسان سرکشی سے, مطلب سرکشی کا مطلب ہے ڈھیٹائی سے, اسے پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے مگر وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور وہ کر رہا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگ رہا ہے, تو وہ ضرور آگ میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چاہے اس آدمی کو لگتا ہو کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, لیکن اللہ کے لیے یہ سب بہت آسان ہے. کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ کے لیے تو آسان ہے ہی اپنی پکڑ میں لینا کسی کو بھی. اس کے لیے کیا مشکل ہے, تو سب سے طاقتور ہے. تو اگر تم ایسا کر کے کوئی بھی غلطی کر کے توبہ کر لو, اپنے آپ کو صحیح کر لو, اپنی کریکشن کر لو, اللہ کے آگے جھک جاؤ, تب تو معافی مل بھی سکتی ہے. لیکن اگر تم اسی راستے پہ چلتے رہو, اور اسی کو سرکشی کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا کے رکھنا, اللہ سے نہ ڈرنا, تو یہی ظلم, اسی کو ظلم کہا جاتا ہے. تو ایسا کرنے والا ضرور سزا کا حقدار ہوگا, اسے اللہ تعالیٰ ضرور سزا دیں گے. پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 31. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. تو یہ بات یہاں پہ جو کہی گئی ہے یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ اگر تم ایسے بڑے گناہوں سے بچو گے جن کی یہاں بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی کمیوں کو تمہاری دور کر سکتا ہے. اگر تم اپنے آپ کو صحیح راستے پہ رکھو گے, اللہ سے ڈرتے رہو گے, کچھ غلطی ہو جائے معافی مانگتے رہو گے, تو چھوٹی چھوٹی کمیوں کو اللہ نہیں پکڑے گا. اتنا تنگ دل نہیں ہے اللہ تعالیٰ